अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। कुरान मजीद का 7वां पारा। अज़ीज़ान गिरामी, आज हम कुरान मजीद के 7वें पारे का मुतालिया करेंगे। आज के इस इल्मी सफ़र में हम मुंदरजा ज़ैल तफ़ासीर किराम से इस्तिफ़ादा करेंगे। तफ़सीर इब्न कसीर, तफ़हीमुल कुरान, तफ़सीर बयानुल कुरान, तफ़सीर मनार, तफ़सीर जलालैन, तफ़सीर रूहुल मानी। कुरान मजीद का 7वां पारा, जिसे वइज़ा समिअू कहा जाता है, इस पारे में 2 अजीम सूरतें शामिल हैं। नंबर 1 सूरतुल माइदा, आयात 82 ता 120 आखिर तक। नंबर 2 सूरतुल अनआम, आयात 1 ता 110। ये दोनों सूरतें अपने मौज़ूआत, तारीख़ी पस मंज़र और तालीमात के एतबार से इंतहाई अहम और जामे हैं। सूरतुल माइदा का ताल्लुक़ मदनी दौर से है, जबकि सूरतुल अनआम का ताल्लुक़ मक्की दौर से। मौज़ूए अव्वल, अहले किताब का रवैया और उनका मवाजना। लतजिदन्न अशद्दन्नासि अदावतन लिल्लज़ीना आमनुल यहूदा वल्लज़ीना अशरकू। तर्जुमा, आप ज़रूर पाएंगे कि ईमान वालों के साथ सबसे बढ़कर दुश्मनी रखने वाले यहूद और मुशरिकीन हैं। यहूद की दुश्मनी महज दीनी इख्तिलाफ नहीं, बल्कि नस्ली तकब्बुर पर मबनी है। वो खुद को कौम मुंतखब समझते हैं। उनके नज़दीक आखिरी नबी बनी इसराइल से होना चाहिए था, न कि बनी इस्माइल से। यही वजह है कि उन्होंने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत को इल्म और दलील के बावजूद कबूल करने से इनकार किया। बनु कैनका की गद्दारी, बनु नुज़ैर की साजिशें, बनु कुरैज़ा का ग़ज़वा अहज़ाब में ख़यानत, सब इसी दुश्मनी की मिसालें हैं। वलतजिदन्न अक़रबहुम मवद्दतन लिल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना क़ालू इन्ना नसारा। तर्जुमा, और आप पाएंगे कि ईमान वालों के साथ दोस्ती में सबसे करीब वो हैं जो कहते हैं कि हम नसारा हैं। नसारा की ये क़ुर्बत मशरूत है। वो नसारा मुराद हैं जिनमें अभी दीनी रिक्कत बाकी हो, जैसे नजाशी और उनके साथी जिन्होंने मुसलमानों को पनाह दी। यही वो वाक़या है जिसकी तरफ इन आयात में इशारा है। कुरान करीम की तासीर फितरी है। जो दिल हट धर्मी से पाक हो, वो कलाम इलाही सुनकर मुतासिर हुए बगैर नहीं रह सकता। मौज़ूए सुअम, सूरतुल माइदा की आखिरी आयात, अज़ीमुश्शान गुफ्तगू। वइज़ क़ाल अल्लाहु या ईसा इब्न मरियम अअन्त क़ुल्त लिन्नासि इत्तख़िज़ूनी व उम्मिय इलाहैनि मिन दूनिल्लाह। तर्जुमा, और जब अल्लाह ने फरमाया, ए ईसा बिन मरियम, क्या तूने लोगों से कहा था कि मुझे और मेरी माँ को अल्लाह के सिवा 2 इलाह बना लो? ये क़यामत का मंज़र है। अल्लाह ताला हज़रत ईसा से पूछेंगे, क्या तूने ये लोगों से कहा था? हज़रत ईसा फरमाएंगे, सुब्हानका, मैं ये कहने से पाक हूँ। मैंने तो सिर्फ वही कहा जो तूने मुझे हुक्म दिया। अल्लाह की इबादत करो जो मेरा और तुम्हारा दोनों का रब है। ये आयात ईसाइयत के उस अक़ीदे की सबसे ज़बरदस्त तरदीद है जिसमें हज़रत ईसा और हज़रत मरियम को इलाह माना जाता है। सूरतुल अनआम, तारुफ़ और ख़ुसूसियत। सूरतुल अनआम मक्की सूरत है। मक्की दौर वो दौर है जब मुसलमान कमज़ोर थे, जुल्म सह रहे थे, लेकिन तौहीद की दावत दे रहे थे। इसलिए इस सूरत में अक़ीदे तौहीद को अक़ल और मुशाहिदे से साबित किया गया, शिर्क को बेबुनियाद करार दिया गया, नबूवत मुहम्मदी की सदाकत के दलाइल दिए गए, आखिरत का यकीन दिलाया गया, गुज़िश्ता अंबिया की तारीख़ से सबक लेने की दावत दी गई। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, सूरतुल अनआम यकजा नाजिल हुई और 70,000 फरिश्ते इसके साथ थे जो तस्बीह पढ़ रहे थे। इब्न कसीर, मुस्नद अहमद। ये सूरत की अज़मत की दलील है। मौज़ूए अव्वल, तौहीद का अक़ली और फ़ितरी इस्बात। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ख़लक़स समावाति वल अर्द व जअल अज़्ज़ुलुमाति वन्नूर। तर्जुमा, सब तारीफ़ अल्लाह के लिए है जिसने आसमानों और ज़मीन को पैदा किया और अंधेरों और रोशनी को बनाया। फिर भी काफिर अपने रब के साथ दूसरों को बराबर ठहराते हैं। ये आयत तौहीद की दलील देती है। जो ज़ात पूरी कायनात की खालिक है, वही इबादत की मुस्तहिक है और कोई नहीं। ज़ुलुमात जमा है और नूर मुफ़रद, यानी गुमराही के रास्ते बहुत हैं, लेकिन हिदायत का रास्ता एक ही है।
اللہ نے دونوں پیدا کیے لیکن نور کی طرف بلایا۔ یہ آیت مشرکین مکہ کے لیے سب سے بڑی دلیل تھی۔ خالق آسمان و زمین وہی ہے، مشرکوں کے بت تو خود دوسروں کے بنائے ہوئے ہیں، وہ کس طرح خدا ہو سکتے ہیں؟ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ۔ ترجمہ، اور وہی اللہ آسمانوں اور زمین میں ہے، وہ تمہارے چھپے اور ظاہر سب کو جانتا ہے۔ اس آیت میں اللہ کے علم محیط کا بیان ہے، وہ صرف ظاہری اعمال نہیں بلکہ دل کے خیالات اور نیتوں کو بھی جانتا ہے، اس لیے ریاکاری اور منافقت بے سود ہے۔ موضوع دوم، گزشتہ قوموں کا انجام۔ سورۃ الانعام میں اللہ تعالیٰ نے بار بار گزشتہ قوموں کا حوالہ دیا ہے تاکہ مکے کے کافر سمجھ سکیں کہ جو راستہ وہ چل رہے ہیں اس کا انجام کیا ہوگا۔ الم یرو کم اہلکنا من قبلہم من قرن مکناہم فی الارض ما لم نمکن لکم۔ ترجمہ، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی قوموں کو ہلاک کر دیا جنہیں ہم نے زمین میں وہ قدرت دی تھی جو تمہیں نہیں دی؟ قوم عاد، حضرت ہود علیہ السلام کی قوم، ان کی جسمانی طاقت بے مثال تھی لیکن ہوا کے عذاب سے فنا ہو گئی۔ قوم سمود، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم، پہاڑوں میں گھر کاٹتے تھے، 7 دن میں صفحہ ہستی سے مٹ گئی۔ قوم نوح، طوفان نے انہیں غرق کر دیا، صرف ایمان والے بچے۔ قوم لوط، سدوم کی بستیاں الٹ دی گئیں، عذاب اتنا شدید تھا کہ زمین الٹ گئی۔ فرعون کی قوم، دنیا کی سب سے طاقتور سلطنت، دریائے نیل میں غرق۔ قرآن تاریخ کو ماضی کی کہانی کے طور پر نہیں بلکہ آئندہ کے لیے نقشہ عمل کے طور پر پیش کرتا ہے۔ ان قوموں کو اللہ نے طاقت دی تھی لیکن جب انہوں نے اللہ کو بھلایا تو طاقت بھی ان کا بچاؤ نہ کر سکی۔ یہ آیت مکے کے کافروں کے لیے خاص طور پر نازل ہوئی۔ وہ تجارت کی غرض سے شام و یمن جاتے تھے اور ان ہلاک شدہ قوموں کے کھنڈرات سے گزرتے تھے، پھر بھی سبق نہیں سیکھتے تھے۔ موضوع سوم، مشرکین کی ضد اور من مانی تعویلات۔ مکے کے مشرکین نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کئی اعتراضات رکھے اور مسلسل معجزات کا مطالبہ کیا۔ آپ پر فرشتہ کیوں نہیں اترتا؟ آپ کے ساتھ خزانہ کیوں نہیں؟ آپ کے لیے زمین سے چشمہ کیوں نہیں پھوٹتا؟ اگر آپ نبی ہیں تو آسمان پر چڑھ کر ہمارے لیے کتاب لائیں۔ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ۔ ترجمہ، اور اگر ہم آپ پر کاغذ میں لکھی ہوئی کتاب بھی نازل کر دیتے اور وہ اسے اپنے ہاتھوں سے چھو بھی لیتے تو بھی کافر کہتے یہ تو کھلا جادو ہے۔ معجزات دیکھنے کے بعد بھی ضد باقی رہتی ہے۔ جو شخص دل سے ماننا نہ چاہے اسے کوئی دلیل قائل نہیں کر سکتی۔ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے 9 معجزات دیکھے پھر بھی ایمان نہ لایا۔ مطالبہ معجزہ دراصل بہانہ ہوتا ہے، اصل مسئلہ عقل کا نہیں بلکہ نیت کا ہے۔ جب کوئی حق کو قبول نہ کرنا چاہے تو وہ ہر دلیل کو رد کرنے کا راستہ نکال لیتا ہے۔ موضوع چہارم، نبوت محمدی کی دلائل اور رسول کا کردار۔ قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغیب ولا اقول لكم انی ملک ان اتبع الا ما یوحى۔ ترجمہ، کہیں میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، نہ میں غیب جانتا ہوں، نہ میں تم سے کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، میں تو صرف اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو مجھ پر آتی ہے۔ رسول کی عاجزی ان کی عظمت کی دلیل ہے۔ جھوٹا نبی دعویٰ کرتا ہے میں غیب جانتا ہوں، میں معجزات دکھاؤں گا، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں صرف اللہ کا بھیجا ہوا ہوں۔ یہ سچائی کی علامت ہے۔ اس آیت سے رسول کا منصب واضح ہوتا ہے، ابلاغ رسالت یعنی اللہ کا پیغام پہنچانا، نہ خود سے کچھ گھڑنا نہ کچھ چھپانا۔ موضوع پنجم، آخرت کا یقین اور اس کی تعلیم۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً۔ ترجمہ، اور ان میں سے کچھ آپ کی بات سنتے ہیں لیکن ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں۔ الانعام 25۔ ہدایت اللہ کی طرف سے ہے، جس کا دل بند ہو جائے اسے کوئی نہیں کھول سکتا، لیکن اس کا سبب انسان کا اپنا انکار اور تکبر ہے۔ موضوع ششم، قیامت اور حشر کا بیان۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمْ۔ ترجمہ،
اور جس دن ہم ان سب کو اکٹھا کریں گے پھر مشرکوں سے کہیں گے کہاں ہیں تمہارے شریک؟ قیامت کے دن جب ساری حقیقتیں کھل جائیں گی تو مشرکوں سے پوچھا جائے گا مگر کوئی جواب نہ ہوگا۔ ان کے بت، ان کے پیر، ان کے بزرگ سب بے بس ہوں گے۔ یہ سوال تحقیر اور ندامت کے لیے ہے۔ اس آیت میں شرک کی بنیادی خرابی واضح ہوتی ہے۔ انسان نے اپنے ذہن کی پیداوار کو خدا بنا لیا۔ قیامت کو وہ ذہنی تصورات کارگر نہ ہوں گے۔ موضوع ہفتم حضرت ابراہیم کا واقعہ، توحید کی عقلی دریاست۔ یہ قرآن کا ایک انتہائی اہم اور خوبصورت واقعہ ہے۔ حضرت ابراہیم بابل یعنی عراق کے رہنے والے تھے۔ وہاں ستارہ پرستی، چاند پرستی اور سورج پرستی عام تھی۔ قرآن بتاتا ہے کہ حضرت ابراہیم نے اپنی قوم کو عقلی دلائل سے توحید سمجھائی۔ پہلا مشاہدہ، ستارہ۔ فلما جن علیہ اللیل رآ کوکبا قال هذا ربی فلما افل قال لا احب الآفلین۔ ترجمہ، پھر جب رات نے انہیں ڈھانپ لیا تو انہوں نے ایک ستارہ دیکھا، کہا کیا یہ میرا رب ہے؟ جب وہ ڈوب گیا تو کہا میں ڈوبنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ الانعام 76۔ دوسرا مشاہدہ، چاند۔ فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربی فلما افل قال لئن لم يهدني ربی لأکونن من القوم الضالین۔ ترجمہ، پھر جب چاند کو چمکتا دیکھا تو کہا کیا یہ میرا رب ہے؟ جب وہ بھی غروب ہو گیا تو کہا اگر میرا رب مجھے ہدایت نہ دے تو میں گمراہ لوگوں میں سے ہو جاؤں گا۔ الانعام 77۔ تیسرا مشاہدہ، سورج۔ فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربی هذا اکبر فلما افلت قال یا قوم انی بریء مما تشرکون۔ ترجمہ، پھر جب سورج کو چمکتا دیکھا تو کہا کیا یہ میرا رب ہے؟ یہ تو بڑا ہے۔ لیکن جب وہ بھی غروب ہو گیا تو اے میری قوم میں ان چیزوں سے بری ہوں جنہیں تم شریک بناتے ہو۔ الانعام 78۔ ابراہیم نے کہا اگر ستارہ رب ہوتا تو ڈوبتا کیوں؟ اگر چاند رب ہوتا تو غائب کیوں ہوتا؟ جو ڈوب جائے وہ مستقل نہیں، جو مستقل نہ ہو وہ خالق نہیں، جو خالق نہ ہو وہ معبود نہیں۔ یہ ایک مکمل منطقی سلسلہ ہے۔ یہ واقعہ آج کے سائنسی دور میں بھی قابل استفادہ ہے۔ کائنات کا مشاہدہ انسان کو خالق تک پہنچاتا ہے۔ ناسا کے سائنسدان بھی جب کائنات کی وسعت دیکھتے ہیں تو حیرت زدہ رہ جاتے ہیں۔ ابراہیم کا اعلان توحید۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ ترجمہ، میں نے یکسو ہو کر اپنا رخ اس ذات کی طرف کیا جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ یہ اعلان انسانی تاریخ کا ایک سنہری لمحہ ہے۔ ابراہیم نے اپنے باپ، قوم اور پوری بستی کے مقابلے میں تنہا توحید کا علم بلند کیا۔ اللہ نے انہیں خلیل اللہ، اپنا دوست کا لقب عطا کیا۔ موضوع ہشتم، اسلام کے اصول، وہ راستہ جو ابراہیم نے دکھایا۔ قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا۔ ترجمہ، کہیں یقیناً میرے رب نے مجھے سیدھی راہ دکھائی، یعنی دین قیم، ابراہیم کی ملت جو یکسو تھے اور وہ مشرکین میں سے نہیں تھے۔ ملت ابراہیم کا مطلب یہ ہے کہ زندگی کا ہر شعبہ اللہ کے حکم کے تابع ہو، نہ اپنی خواہشات کے تابع، نہ قوم کی روایات کے تابع۔ یہی دین قیم ہے۔ موضوع نہم، قضاء و قدر اور اللہ کی مشیت۔ وما تأتیہم من آیت من آیات ربہم الا کانوا عنہا معرضین۔ ترجمہ، اور ان کے پاس ان کے رب کی کوئی نشانی نہیں آتی مگر وہ اس سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ یہ ان لوگوں کی حالت ہے جن کے دل سخت ہو گئے۔ اللہ کی نشانیاں چاروں طرف ہیں، طلوع آفتاب، بارش، زندگی اور موت، لیکن جو دیکھنا نہ چاہے اس کے لیے کوئی دلیل کافی نہیں۔ اعراض یعنی منہ پھیرنا ایک انتخاب ہے۔ اللہ نے انسان کو عقل دی، نشانیاں دکھائیں، رسول بھی بھیجے۔ اب اگر وہ نہ مانے تو قصور اس کا اپنا ہے۔ موضوع دہم، خلافت ارضی، انسان کا مقام اور ذمہ داری۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ
ورفع بعضكم فوق بعض درجات لیبلوکم فیما آتاکم۔ ترجمہ، اور وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا اور تم میں سے بعض کو بعض کے اوپر درجات میں بلند کیا تاکہ جو اس نے تمہیں دیا اس میں تمہیں آزمائے۔ خلیفہ کا مطلب نگہبان اور ذمہ دار ہے۔ زمین، وسائل، طاقت سب اللہ کی امانت ہیں۔ انسان کا کام ان کو اللہ کے احکام کے مطابق استعمال کرنا ہے۔ درجات کا فرق آزمائش کے لیے ہے۔ امیر کا امتحان، کیا وہ شکر ادا کرتا اور مال صحیح جگہ لگاتا ہے؟ غریب کا امتحان، کیا وہ صبر کرتا اور حلال ذریعے سے رزق تلاش کرتا ہے؟ موضوع 11، حرام قطعی، جانور اور ذبیحہ۔ قل لا اجد فیما اوحی الی محرما۔ ترجمہ، کہیں جو وحی میری طرف کی گئی ہے اس میں مجھے کوئی چیز حرام نہیں ملتی سوائے مردہ کے یا بہتا ہوا خون یا خنزیر کا گوشت۔ مشرکین عرب نے اپنی طرف سے بہت سی چیزیں حرام قرار دے رکھی تھیں، بحیرہ، سائبہ وغیرہ۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ حرام صرف وہی ہے جو اللہ نے قرار دیا، انسانوں کی بنائی حرمتیں باطل ہیں۔ اس آیت سے شریعت اسلامی کا یہ اصول ثابت ہوتا ہے، الاصل فی الاشیاء الاباحہ، اصل میں سب چیزیں مباح ہیں، حرمت دلیل شرعی سے ثابت ہوتی ہے۔ موضوع 12، صراط مستقیم کا بیان۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ۔ ترجمہ، اور یہی میرا سیدھا راستہ ہے، پس اس کی پیروی کرو اور دوسرے راستوں کی پیروی نہ کرو، وہ تمہیں اس کے راستے سے الگ کر دیں گے۔ صراط مستقیم یعنی اسلام کا مکمل نظام صرف ایک ہے، اس کے برعکس گمراہی کے راستے بے شمار ہیں۔ اللہ نے ہمیں ان تمام راستوں سے بچ کر اکیلے صراط مستقیم پر چلنے کا حکم دیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول نے ایک سیدھی لکیر کھینچی اور کہا یہ صراط مستقیم ہے، پھر دائیں بائیں لکیریں کھینچی اور فرمایا یہ شیطان کے راستے ہیں۔ مسند احمد۔ 7ویں پارے کے اہم دروس۔ نمبر 1، توحید کا استحکام۔ زندگی کے ہر شعبے میں صرف اللہ کی حاکمیت تسلیم کرنا، یہی دین ابراہیمی اور دین محمدی کا مرکز ہے۔ نمبر 2، تاریخ سے سبق لینا، گزری قوموں کے انجام پر غور کرنا، یہ قرآن کا مقرر حکم ہے۔ مسلمانوں کی موجودہ زوال کا سبب بھی وہی ہے جو ان قوموں کا تھا۔ نمبر 3، علم اور یقین کی اہمیت۔ ایمان اندھا نہیں بلکہ دلائل پر مبنی ہے، ابراہیم کا مشاہداتی استدلال اس کی بہترین مثال ہے۔ نمبر 4، اہل کتاب سے تعلق کا اصول، ان کے ساتھ حکمت اور انصاف کے ساتھ پیش آنا، نہ خوشامد نہ دشمنی بلا وجہ۔ نمبر 5، حلال و حرام کا احترام، اللہ کی مقررہ حدود کو نہ توڑنا، انہی میں دنیاوی اور اخروی بھلائی ہے۔ نمبر 6، قرآن کا تاثر، قرآن کو سمجھ کر محبت سے اور تدبر کے ساتھ پڑھنا، جیسے وہ عیسائی علماء متاثر ہوئے۔ نمبر 7، صراط مستقیم پر استقامت، فتنوں، گمراہیوں اور نئے نئے مسالک سے بچ کر اسلام خالص پر قائم رہنا۔ اختتامیہ، یاد رکھیں، قرآن صرف پڑھنے کی کتاب نہیں، یہ سمجھنے، غور کرنے اور اس پر عمل کرنے کی کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها۔ ترجمہ، کیا یہ قرآن میں غور نہیں کرتے یا دلوں پر تالے لگے ہیں؟ محمد 24۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔